अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है, पीडीएम का क्या धड़न तख्ता हो गया है। हुकूमत तो यही समझती है, उनका कहना है कि पीडीएम अब रही नहीं है मजीद फाल। बात करेंगे इस हवाले से ऑपोजिशन से भी कि भाई पीडीएम को किस डायरेक्शन में वो लेकर जा रहे हैं आगे। इसके बाद पीपल्स पार्टी का रुख क्या पंजाब की तरफ है। पहले भी बिलावल ने कहा, आज भी बहुत क्लियर डायरेक्शन दी, बल्कि आगे का थोड़ा सा जो प्लान है फ्यूचर का उसको भी रिवील किया कि वो पंजाब में बेसिकली चाह क्या रहे हैं। इसके बाद बात होगी कि कराची को उसका हक कौन देगा। जमात इस्लामी कल एक रैली करने जा रही है। कराची बेचारा एक ऐसा लावारिस शहर है जो सबको प्रोवाइड तो करता है लेकिन इसको कोई अपना समझता नहीं है। इसके नाम पे सियासत भी होती है लेकिन अवाम के हाथ में वहां पे कुछ भी नहीं आता। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। पीएमएलएन पीपल्स पार्टी ने यह तय किया था कि सख्त बयानात नहीं दिए जाएंगे, लेकिन अब ये सख्त बयानात उनकी अपनी जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप है उसकी तरफ से ही सामने आ रहे हैं। आज के दिन ही दो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई। मरीम साहिबा ने भी बात की है, बिलावल साहब ने भी बात की है। प्रोग्राम के पहले से में हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सीनियर नायब सदर भी मुस्लिम लीग नवाज के। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। ये जो आज नौबत आ गई है जिसपे अब मेन स्ट्रीम क़यादत जो है वो एक दूसरे को टेक ऑन कर रही है, पहले तो ये बताइए कि इस वक्त अब इन हालात में आपको लगता है कि पीडीएम मजीद फाल रह पाएगी? देखिए, पीडीएम एक नुक्ते पर है कि मुल्क का निज़ाम जो है वो नहीं चल रहा। मुल्क का निज़ाम सिर्फ आइन के मुताबिक निज़ाम को करने से चलेगा, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। ये सब बातें सानवी हैसियत रखती हैं कि लीडर अपोजिशन कौन है, चेयरमैन सेनेट कौन है, इलेक्शन लड़ना है नहीं लड़ना, इस्तीफा देना है नहीं देना, ये सब उसके हसूल का जरिया है। इसके अंदर इख्तलाफ भी होते हैं, इख्तलाफ राय भी होती है। अब एक इख्तलाफ हुआ है जो खुलकर सामने आ गया है, लेकिन उसका बयानिए पर कोई असर नहीं होगा। जो जमात उस बयानिए से हटेगी अपना नुकसान करेगी। जो जमात ऐसा काम करेगी जिससे उस बयानिए पर हरफ आता है अपना नुकसान करेगी। ये सारी बात। इस वक्त क्या आपको लगता है पीपल्स पार्टी उस बयानिए पे कायम है या हट रही है या रिविजिट कर रही है? पीपल्स पार्टी उस बयानिए पे खड़ी? ये तो पीपल्स पार्टी ही बता सकती है। आपको देख के क्या लग रहा है? लेकिन मैं सिर्फ ये बात करूंगा कि उन्होंने इस अमल से जो लीडर ऑफ अपोजिशन की जिस तरीके से उन्होंने सिलेक्शन की है, इससे उन्होंने पीडीएम का एतमाद भी खोया है, अपना नुकसान भी सियासी किया है, और उससे उन्होंने उस बयानिए पर भी असर पड़ा है। हरफ इंशाल्लाह नहीं आएगा। बयानिया ऐसा है कि कोई पाकिस्तानी उससे इख्तलाफ नहीं कर सकता। लेकिन हम अगर इस किस्म की बातें करेंगे जो आज हो रही हैं, जो नहीं होनी चाहिए, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। ये फैसला हो चुका था, फैसला बदलना था, उसका भी फोरम्स मौजूद ये है। फैसला कहाँ हो चुका था? पीपल्स पार्टी तो कहती फैसला हुआ ही नहीं था, कभी फैसला नहीं हुआ आजम नज़ीर तारड़ साहब को बनाने का। उन्होंने कहा कि वो हमारे लिए मुतनाज़ा हैं और आप लोगों ने उनको कन्विंस भी नहीं किया। ये बात उन्होंने कभी नहीं की। आज बोला है बिलावल ने, आज बोला है ना, आज बोला है। देखें, मैं फिर गुजारिश करूंगा, मैं इन चीजों को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहता। मेरे घर में फैसला हुआ, कहीं बाहर नहीं हुआ। तमाम जमातें थीं, पीपल्स पार्टी मौजूद थी, उनके वज़ीर आज़म मौजूद थे साहब का। दुआ खैर की गई जो कि कभी पीडीएम में नहीं की गई थी। किसी ने कहा कर दी, वो भी हो गई। अब आपको उस फैसले को बदलना है। एग्जैक्टली किस फैसले की बात करें? लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो नून लीग का होगा। सेनेट चेयरमैन जो है वो पीपल्स पार्टी देगी, डिप्टी चेयरमैन जेवाई देगी, और लीडर ऑफ अपोजिशन पीएमएलएन देगी। ये आपके घर में फैसला जी, मेरे घर में ये पीडीएम की सरबराही इजलास में कमेटी बनाई गई थी, जिसका अगले दिन मेरे घर में मीटिंग हुई और ये फैसला किया गया। आजम नज़ीर तारड़ साहब के नाम के ऊपर उन्हें प्रॉब्लम्स हैं। वो कहते हैं जी, उन्होंने बताया, जी बिल्कुल, ये उनका हक है। तो ये डिस्कस नहीं हुआ? एतराज करें? नहीं, आपने कन्वे नहीं किया? नहीं, कभी एतराज नहीं आया। अच्छा, माजरत से मैं माजरत चाहता हूँ अगर किसी की क्योंकि बड़े लीडर हैं, बिलावल साहब भी बड़े लीडर हैं। वो मैं तो नायब सदर हूँ, मेरी बात सुनना पसंद नहीं करेंगे। वो चाहते हैं चेयरमैन, हमारे भी चेयरमैन है, वो बात कर दिया करेंगे। लेकिन बात ये है कि इस किस्म की चीजें होनी नहीं चाहिए। इससे जो आपका मकसद है, जो पीपल्स पार्टी का है या था, हमारा है, पीडीएम का भी है और आखिरी वक्त तक रहेगा। अगर तमाम जमातें भी अलहदा हो जाएं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस बयानिए से नहीं हटेगी कि जब तक आप मुल्क का निज़ाम को आइन के मुताबिक नहीं करते, आपका मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। पीपल्स पार्टी आपको लग रहा है कि मुस्तकबिल करीब में पीडीएम का हिस्सा रहेगी, या पीडीएम से आप अलहदा करने के बारे में गौर भी है, आप लोग सोच रहे हैं इसके बारे में कि उनके बगैर भी चलना पड़े शायद? नहीं, मैं किसी को अलहदा नहीं कर सकता, ये फैसला पीपल्स पार्टी ही कर सकती है।
لیکن اگر پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا اعتماد کھو بیٹھے, اگر دو اشخاص بھی ہوں, ان کا ایک دوسرے پر اعتماد نہ ہو, پھر وہ معاملہ آگے چلتا نہیں ہے, پھر علیحدگی ہو جاتی ہے. تو یہاں پر بھی یہ معاملہ پیپلز پارٹی نے طے کرنا ہے کہ انہوں نے کس طرح اس معاملے کو مینیج کرنا ہے. علیحدگی والی نوبت آ چکی ہے؟ علیحدگی والی نوبت, دیکھیں جو عمل ہوا ہے اسے یقیناً اعتماد کو ٹھیس پہنچی ہے. جب اعتماد نہیں ہوگا تو پھر علیحدگی کا راستہ ہی ہوتا ہے. لیکن یہ اعتماد والی بات تو آپ کی پارٹی کے اندر سے لوگ کرتے رہے ہیں. خواجہ آصف صاحب کا ہم سنوا دیتے ہیں, وہ پہلے جب یہ پی ڈی ایم کی بنیاد تب انہوں نے یہ بات کہی تھی, یہ ریمائنڈ کرا دیتے ہیں. اس موومنٹ کو یہ جو سٹارٹ ہونے والی ہے, پیپلز پارٹی آپ کی بڑی گہری الائے ہے. خواجہ آصف صاحب پوری طرح ٹرسٹ کرتے ہیں پیپلز پارٹی؟ I still have reservation against the gentleman جو نام میں نے لیا ہے. اور زرداری صاحب؟ Yes, I still have the reservation. It's difficult for me to believe in him, even today. آپ کی پارٹی میں اسکول آف تھاٹ تھا, آپ سرپرائزڈ ہیں جو یہ ہوا ہے؟ دیکھیں یہ اسکول آف تھاٹ سیاستدانوں میں ہے, ہم کسی پر ٹرسٹ کرتے ہیں, کسی پر نہیں کرتے. خواجہ آصف صاحب نے یہ بات کر دی تھی, اب یہ ضروری نہیں تھا کہ ان کی بات کو سچ ثابت کیا جائے. تو آج جو بات ہوئی ہے تو خواجہ آصف صاحب کی بات کو سچ ہی ثابت ہوتی ہے کہ جو ان کا خدشہ تھا وہ پورا ہو گیا. تو بات یہ ہے, میں پھر یہ کہوں گا, یہ سب کرسیاں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں. پی ڈی ایم نہ اقتدار کی کوشش میں ہے, نہ مفاد کی کوشش میں ہے, نہ ان کرسیوں کی کوشش میں ہے. وہ صرف یہ چاہتی ہے کہ, اور ہم یہ سمجھتے ہیں, تمام پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں اس بات پر متفق ہیں کہ ملک کے معاملے کو آئین کے مطابق چلایا جانا چاہیے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے, 73 سال نے ثابت کیا ہے کہ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. لیکن طریقہ کار میں فرق ہے نا, پیپلز پارٹی کچھ اور طریقے سے معاملات لے جانا چاہتی ہے, آپ اور طریقے سے بات کرنا چاہتے ہیں. اس بات پہ شاید آپ کا نقطہ ہو, لیکن آپ لوگ ڈکٹیٹ کراتے ہیں باقی جماعتوں کو, کیونکہ یہ بہت بار بار کہا جا رہا ہے کہ ایک جماعت کو, جو کہ ظاہر سی بات ہے آپ کی جماعت کی بات ہو رہی ہے, کہ بار بار ہمیں ڈکٹیٹ کراتے ہیں کہ کس کو کیا کس وقت کرنا ہے, استعفے کب دینے ہیں, کون لیڈر بنے گا اپوزیشن کا, یہ آپ بتاتے ہیں. کوئی ڈکٹیشن نہیں ہے, میں معذرت سے, میں ایسی بات کرنی نہیں چاہیے. میں ہر پی ڈی ایم, میں سیکرٹری جنرل پی ڈی ایم کا, میں ہر میٹنگ میں نے اٹینڈ کی ہے, کوئی ایسی بات آج تک نہیں ہوئی. اگر میں یہ کہہ سکوں تو میں ضرور کہوں گا کہ سب سے اکاموڈیٹو جماعت جو ہے وہ شاید مولانا صاحب ہیں, اور اس کے بعد ہم ہیں, جنہوں نے ہر بات کو قبول کیا, اس کو دلیل کو بھی مانا, نہ مانتے ہوئے بھی مانا. یہ ہمارا کام ہے, کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاملہ آگے چلے. یہ جو آج ہوا ہے لیڈر اپوزیشن کی کرسی پر, تو یہ تو اسی بات سے انحراف ہے جو پی ڈی ایم کا بنیادی اصول ہے کہ نظام آئین کے مطابق چلے. تو ابھی یہ آئین کے مطابق نہیں چلا, ٹیکنیکلی تو لیگل سارے ایونیوز انہوں نے طریقے سے پراپر لیگل کام کیا نا, ووٹ اکٹھے کیے ہیں, وہ جس نے بھی ووٹ دیا, باپ نے دیا, کسی اور نے دیا, وہ کہتے ہیں جی باپ لوگ پارٹی نے نہیں دیا, وہ ان کی اپنی توجہ ہے, لیکن کوئی لیگل تو ہے نا, آئین کے دائرے میں ہی ہوا ہے کہ نہیں؟ محترمہ, گورنمنٹ بینچز سے اٹھ کر اپوزیشن بن گئی ہے. یہاں تک دنیا میں نہیں ہوا, یہ دنیا کا پہلا فیصلہ ہے کہ جو لوگ گورنمنٹ بینچز پر بیٹھے تھے, جنہوں نے چیئرمین سینٹ کو ووٹ دیا, انہوں نے آج اپنے آپ کو اپوزیشن ڈکلیئر کر دیا. وہ پیپلز پارٹی کہتی ہے یہ ہماری کامیابی ہے کہ ہم ان کو اس طرف کھینچ کے لے کے آ گئے. میں ان سے کہوں گا کہ جلد از جلد عدم اعتماد کی تحریک موو کر دیں چیئرمین کے خلاف. 57 ممبر آج اپوزیشن میں بیٹھے, 51 پہ آپ کو چاہیے عدم اعتماد. تو آپ کل ہی پی ایم ایل این چاہتی ہے, یہ چاہے گی, سجیسٹ کریں. میں نے کہا ہم کرسیوں کی جنگ میں نہیں ہیں. ہمارے سینٹ کے چیئرمین کو امیدوار بھی پیپلز پارٹی کے تھے, وہ بھول جاتے ہیں اس بات کو. وہ جب سینیٹر بنے تو وہ بھی پی ایم ایل این کی ووٹوں سے ہی بنے, 83 ووٹ پی ایم ایل این کے تھے. تو آج ہم چاہتے ہیں کہ وہ واپس چیئرمین بن جائیں, اور 57 ووٹ آج ہمارے پاس موجود ہیں. تو 57 ووٹ سے 51 ووٹ چاہیے, خالی عدم اعتماد موو کریں, بات کو ختم کریں. تو یہ کیوں نہیں ہو رہا, کیوں تحریک عدم اعتماد نہیں آ رہی؟ نہیں, یہ وہ کریں نا پیپلز پارٹی, اب وہ لیڈر دی اپوزیشن ہے, موو کریں, تحریک عدم اعتماد موو کر دیں نا. 57 ووٹ پورے ہو گئے ہیں, کاغذوں میں لکھا ہوا ہے, 57 افراد نے لکھ کر دیا ہے کہ میں اپوزیشن کا حصہ ہوں, اور میں اپوزیشن کے 27 آپ کے 30 ان کے 57 پورے ہو گئے. 57 الحمدللہ 57 پورے ہو گئے. تو کیا پیپلز پارٹی نے پھر ڈیل کر لی ہے, کیا مطلب یہ وہی بتائیں گے نا. لگ کیا ہے دیکھ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل ہے, لوگ کہتے ہیں ڈیل کی بو آتی ہے جب گورنمنٹ کے بینچز سے لوگ اٹھ کر اپوزیشن کے ممبر, یہ آج تک میں نے کہا دنیا میں نہیں ہوا. ہوتا یہ تھا کہ اپوزیشن کے لوگ جا کر گورنمنٹ بینچ سے بیٹھ جاتے تھے. تو یہ بڑا انوکھا واقعہ ہوا ہے کہ اب گورنمنٹ بینچ سے اٹھ کر لوگوں نے کہا نہیں ہم اپوزیشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں, اور الحمدللہ وہاں بیٹھے ہیں. تو اس کا جو تاثر ہے, اس سے
اپوزیشن بھی بدنام ہوئی ہے, حکومت بھی بدنام ہوئی ہے, سیاست بھی بدنام ہوئی ہے, اور سارا نظام بدنام ہو اگر یہ ڈیل کی بو آ رہی ہے تو یہ کس قسم کے خد و خال کی ڈیل آپ کو لگتا ہے ہو سکتی ہے پاسبلی؟ کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں نا, لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ کیا میں تو نہ کسی ڈیل کو سمجھتا ہوں, میں ان باتوں کو نہیں سمجھتا, میں معذرت چاہتا ہوں, قسم سے میں ان باتوں کو نہیں سمجھتا. وہ تو کہتے ہیں آپ خود ڈیل کر کے میاں صاحب باہر چلے گئے ہیں, ٹویٹ کر کے انہوں نے کہا کہ جو باپ کے بھی باپ کے وجہ سے. میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ ڈیلوں کو ڈسکس کر لیں. ہم تو ایک بیانیے پر ہیں کہ ملک کا نظام آئین کے مطابق چلے. اگر وہ ڈیل سے حل ہوتا ہے تو حل کر لیں, تو زبیر صاحب وہ ڈیل سے حل نہیں ہوگا. زبیر صاحب کی ملاقاتیں جو ہوتی رہی ہیں اس پہ پیپلز پارٹی کہتے ہیں ہم تب کچھ نہیں بولے, ہمیں بھی نظر آ رہا تھا کہ کوئی آپ بات معاملہ طے کر ررہے ہیں. ابھی اس کے بعد ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی والے زبیر صاحب کی ہوئی ہیں, پبلک نالج میں ہوئی ہیں, آپ ان کی کا اعتراف قیادت بھی. کے ایما پہ باتیں دیکھیں, میں جو ملنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مل کے آپ کرتے کیا ہیں جو نظر آتا ہے, یا نظر آیا نا کہ 4 5 6 7 لوگ اپوزیشن گورنمنٹ بینچ اٹھ کے اپوزیشن میں آ گئے. اگر میں نے کوئی مفاد حاصل کیا تو مجھے کہہ دے. میں اس ڈیبیٹ کی یہاں گنجائش نہیں ہے, کیونکہ ہمارا مقصد اس سے بڑا ہے. ہمارا مقصد ملک کے نظام کی تبدیلی ہے. ہمارا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر نظام تبدیل نہیں کریں گے آپ کا ملک آگے نہیں بڑھے گا. یہ 73 سال کی اس ملک کی سیاست نے یہ ثابت کر دیا ہے. ہم اس مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں, اس میں ڈیل کی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن کوئی ایک فریق اگر کر لے تو پھر اس کو مبارک ہو, میں مبارکباد دے سکتا ہوں. اپنا ہی نقصان کرے گا, جو ڈیل کرے گا نقصان کرے گا, جو بیانیے سے ہٹے گا نقصان کرے گا. کوئی اس وقت ایک فریق آپ کو لگتا ہے کہ ڈیل کے قریب ہے یا ہو رہی ہے یا ہو گئی ہے, یا آپ کا ایز اے پولیٹیکل کامنٹیٹر آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں, میں پولیٹیکل کامنٹیٹر نہیں ہوں, میں پی ڈی ایم کا سیکرٹری جنرل ہوں اور پی ایم ایل این کا نائب صدر ہوں, تو میں پولیٹیکل کامنٹ نہیں کر سکتا. اس پہ نہیں کرتا. میں جماعتوں میں پی ڈی ایم کے اندر رکھنا نہیں ڈالنا چاہتا. جو کچھ ہو چکا ہے یہی بہت ہے. اس پہ بھی ابھی وقت ہے کہ پی ڈی ایم اپنے مقصد کے حصول کے لیے اکٹھی ہو, ان کرسیوں کو چھوڑ دے. ہم تو ان کرسیوں سے بھاگنے والے لوگ ہیں کہ اس کرسیوں میں بیٹھ کر ہم ملک کے مسائل حل نہیں کر سکتے. اگر ابھی کہا کہ پی ڈی ایم اکٹھی ہو آگے چلے تو اس کے لیے کیا کوئی شرائط ہوں گی؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کے پاس ابھی عہدہ تو موجود ہے, اگر آگے چلنا ہے تو پھر کیا تقاضے ہوں گے آگے چلنے کے لیے؟ تقاضے اعتماد کو ری بلڈ کرنا پڑے گا. وہ کیسے پی ڈی ایم کے بیانیے کے ساتھ چلنا پڑے گا. کیسے ہوگا پریکٹیکلی؟ کیسے یہ مشاورت ہوتی ہے پی ڈی ایم کے اجلاس میں. اب 9 جماعتیں یہ رائے دے چکی ہیں کہ آپ کو لانگ مارچ کر کے استعفے دینے چاہیے, اسی سے معاملہ آگے بڑھے گا. وہ بظاہر ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. نہیں ہوتا دکھائی دے یا نہ دے وہ علیحدہ بات ہے. استعفے تو نہیں دیں گے. یہ 9 جماعتیں کہہ چکی ہیں استعفے نہ دیں, آپ کی مرضی اب نہ دیں. ہم کسی کو زور تو نہیں لگا سکتے نا. اگر وہ نہیں دیں گے تو پھر شاید یہ راہیں جدا ہو جائیں گی. پھر وہ اپنی محنت کریں اس مقصد کے حصول کے لیے. پی ڈی ایم کے جو جماعتیں اتفاق کرتی ہیں ان سارے معاملات سے, ان کو علیحدہ کرنا پڑے گا. یہ تمام باتیں بھی پی ڈی ایم کے اجلاس میں ہی طے ہوں گی. ہے کب یہ اجلاس؟ اجلاس بلایا جائے گا جلد, ابھی میرے خیال ہے ہفتے 10 دن میں شاید ہوگا اجلاس. اچھا, یعنی تب تک بڑی گنجائش ہے مزید بیانات کی دونوں طرف سے پی ڈی ایم کے اجلاس سے پہلے؟ بیانات کی ضرورت نہیں ہے, جو خرابی تھی وہ ہو چکی. اس میں میں بیانات کے زیادہ حق میں نہیں ہوں. ادھر سے بات ہوگی ادھر سے بات ہوگی, پچھلی 35 سال کی باتیں ہوں گی یا پتہ نہیں 70 سال کی باتیں ہوں گی. ان باتوں کو ایک طرف رہنے دیں. ان کو قرید لیں تو پہلے ان کو قرید لیں. پی ڈی ایم پہلے ان سب باتوں کو قرید لے اور فیصلہ کر لے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم جس مقصد کے لیے ہیں, جو ایک بڑا مقصد ہے, جو اس ملک کے مفاد میں ہے, جو اس ملک کے مسائل کا حل ہے, ہماری یہ ذمہ داری ہے بطور سیاستدان, بطور اپوزیشن, کہ اس طرف جائیں. سو لانگ مارچ ہوتا اب آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ اب تو پہلے آپ نے اپنے اندر کی جو تمام جو رف ایجز ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے, معاملات طے کرنے. لانگ مارچ ہوگا آپ کو لگتا ہے مستقبل قریب؟ اپنے وقت پہ دیکھیں, ہر چیز کی اسٹریٹجی طے کی جاتی ہے. پہلے اسٹریٹجی تھی کہ رمضان شریف سے پہلے کیا جائے, اور تمام جماعتوں نے اتفاق کیا انڈیپینڈنٹلی. ہر جماعت نے کہا کہ نہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لانگ مارچ کو مؤثر بنانے کے لیے آپ کو استعفے دینے چاہیے. اس سے پیپلز پارٹی نے اتفاق نہیں کیا. ان کو موقع دیا گیا کہ اپنی سی سی کے پاس جائیں اور آ کر بتا دیں. اب وہ بتائیں گے, اس کے بعد پھر پی ڈی ایم اور لائبل طے کر لے گی. 4 اپریل کو وہ بتائیں گے. پنجاب کے اندر جو تبدیلی لانے کے حوالے سے بلاول صاحب بار بار بات کر رہے ہیں, پنجاب کے حوالے سے آج جو بات کی ہے, اور پھر مریم صاحبہ بھی پہلے کہتی رہی ہیں کہ کسی کو ہٹا کے کسی مائنورٹی لیڈر کو نہیں بٹھائیں گے یا کسی اور کو نہیں لائیں گے. پنجاب کا بار بار ذکر ہو رہا ہے, ذرا اس حوالے سے یہ بیانات سنیے.
آصف زرداری صاحب نے یہ آفر کی، عمران خان صاحب بزار کو سپورٹ کرتے ہیں اور سلیکٹرز یہ چاہتے تھے کہ پنجاب کے اندر تبدیلی آئے، تو انہوں نے یہ کہا کہ مسلم لیگ نون اگر مانے تو ہم پنجاب کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس کریں، پرویز الہی صاحب کو یا کسی اور کو ہم چیف منسٹر بنا دیں۔ تو میاں صاحب نے واضح اس کا دو ٹوک جواب دیا کہ مجھے سلیکٹرز کے ساتھ مل کر، جن کو ہمارا یہ نیریٹو ہے کہ آئین اور قانون نے آپ کو جس دائرہ کار تک آپ کو محدود کیا ہے اسی دائرہ کار میں رہیں، سیاست میں دخل اندازی نہ کریں، تو اس بیانیے پہ سے ہم نہیں ہٹیں گے چاہے اس کے بدلے ہمیں اقتدار ملتا ہو۔ میاں صاحب نے اس کا صاف انکار کر دیا۔ کون بنے گا پنجاب کا وزیر اعلیٰ؟ قائد حزب اختلاف پنجاب میں حمزہ شہباز ہے، ان کا حق بنتا ہے اور بنتا تھا۔ اگر کسی وجہ سے وہ حمزہ شہباز صاحب کو نہیں بنانا چاہتے ہیں تب ہمیں مسلم لیگ کیو کے ساتھ، پرویز الہی کے ساتھ بھی ضرور بات کرنا پڑے گا۔ میں قائد حزب اختلاف نیشنل اسمبلی یا قائد حزب اختلاف پروونشل اسمبلی سے اس پہ بات کیا ہے تو مجھے ایک پازیٹیو رسپانس ملا ہے۔ یہ پنجاب کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپوزیشن بھی ٹھیک نہیں کی، کیونکہ نہ کبھی آپ نے کسی بجٹ کو چیلنج کیا، اب موقع ہے وہاں پر تبدیلی لانے کا، آپ نہیں لانا چاہتے، بزدار صاحب کو نہیں ہٹانا چاہتے، پیپلز پارٹی کی یہ خواہش ہے۔ دیکھیں ہم اس اقتدار کی جنگ میں نہیں ہیں، پیپلز پارٹی کی خواہش ہے تو 5 ممبر ان کے پاس ہیں، 168 پہ تبدیلی یہ نو کانفیڈنس آتا ہے تو 163 پی ٹی آئی سے لے لیں، اپوزیشن بینچز پر لے آئیں اور ان کو عدم اعتماد کر لیں۔ تو آپ پی ایم ایل این کسی عدم اعتماد کا حصہ نہیں بنے گی۔ اچھا، اور اگر وفاق میں ہوئی چیئرمین سینٹ کے، اس کا بھی حصہ نہیں بنیں گی؟ اگر وفاق چیئرمین سینٹ کے وہ ان کے پاس 30 لوگ ہیں، 27 ہیں جنہوں نے ہمیں لکھ کر دیا تھا، 57 لوگ ہیں، کل ہی عدم اعتماد کر لیں۔ لیکن وفاق میں آپ ریڈی ہیں، پنجاب میں ریڈی نہیں ہیں۔ وفاق میں سینٹ ایک مستقل ادارہ ہے، وہاں پر ہم الیکشن جیتے ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی یہ بھی بھول گئی کہ ان کا امیدوار الیکشن جیتا ہوا ہے۔ یہ ابھی کورٹ نے صرف اتنا کہا ہے، اور مورلی بھی وہ جو جنگ تھی سینٹ چیئرمین کی جو آپ جیتے ہوئے تھے، آپ نے اس عہدے میں وہاں کے ممبران لے کر وہ بھی ہار گئے۔ یہ بڑی بدنصیبی ہے۔ میں ایک، آپ نے کہا پولیٹیکل کمنٹیٹر، میں یہ ذاتی طور پر یہ بات کر رہا ہوں، میں پارٹی کی طرف سے نہیں کر رہا، ذاتی رائے کہ یہ جو کچھ نقصان ہوا ہے، آج بھی اگر 30 ممبر ہیں امیڈیٹلی عدم اعتماد کر کے سینٹ چیئرمین یوسف رضا گیلانی صاحب کو ہونا چاہیے۔ اچھا، اس وقت کرنٹ سچویشن میں لیڈر آف اپوزیشن یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں، اس طرح سے کیا پی ڈی ایم آگے چل پائے گی اگر یوسف رضا گیلانی صاحب ہی اپوزیشن کے لیڈر رہتے ہیں؟ پی ڈی ایم کے اندر سینٹ کی ثانوی حیثیت ہے، ان اسمبلیوں کی ثانوی حیثیت ہے، ہم ایک نظام کی بات کر رہے ہیں۔ الیکشن تو بڑے زور و شور سے لڑے نا، پھر سیلیبریٹ بھی کیا، حکومت کو ہرانے کا بھی فیصلہ کیا، وہ بھی سیلیبریٹ کیا، چیئرمین سینٹ میں بھی بڑا زبردست حصہ لیا، تو کچھ تو ہے نا۔ الیکشن کا فیصلہ بھی پی ڈی ایم نے کیا تھا، ہم اس کے حق میں نہیں تھے، ہم نے پی ڈی ایم کے فیصلے کے تابع کر دیا اپنے آپ کو، ہم نے جو پیپلز پارٹی کی رائے تھی اس کے تابع کر دیا، الیکشن لڑے، الیکشن میں جو کامیابی ہوئی ناکامی ہوئی سب کے سامنے ہے۔ ہم اس وقت یہی کہہ رہے تھے کہ ان متنازع اسمبلیوں میں جانا ہر لحاظ سے نقصان دہ ہوگا، اور وہ ثابت ہو گیا کہ آپ نے الیکشن بھی جس طرح چوری ہوئے، یعنی ہم نے الیکشن چوری کرنے کی عادت بھی نہیں چھوڑی، ہمیں توقع تھی کہ الیکشن چوری نہیں ہوا کریں گے، ڈسکا میں جو کچھ ہوا، الیکشن جو سینٹ کے اندر الیکشن تھا کیمرے لگائے گئے، پھر جس طرح ایک ہر پاکستانی جانتا ہے بور کیسے لگائی جاتی ہے ووٹ کے اوپر، صرف وہ 7 لوگ نہیں جانتے تھے جی وہ جانتے تھے۔ آپ ہدایت نمبر 1 دیکھ لیں، پورا پاکستان جب ووٹ ڈالتا ہے نشان یا نام پہ بور لگاتا ہے، صرف مظفر علی شاہ صاحب کو نہیں پتا تھا۔ چلیں اس کو کنکلوڈنگ آخری سوال، یہ ویسے آئرونک نہیں ہے کہ آپ لوگ حکومت کو سلیکٹڈ کہتے رہے اور اب اپوزیشن میں ایک دوسرے کو سلیکٹڈ کہہ رہی ہے؟ یہ آئرونک نہیں ہے، میں نے یہ کہا نا، ہم سارے سلیکٹڈ ہیں، اچھا، ہم ماضی میں سب یہ کام کرتے رہے ہیں، ہمیں معاف کر دیں، ہم معافی مانگ چکے ہیں ملک سے، اب ہم سبق سیکھ چکے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ معاملہ اس طرح نہیں چلے گا، ماضی کو اگر کریدنا ہے، سلیکٹڈ ایک دوسرے کو کہنا ہے تو ماضی کو ایک ٹروتھ کمیشن بنا لے، پی ڈی ایم ہی بنا لے، اور وہاں پر یہ سارے معاملے رکھ دے۔ ماضی میں ہر ایک سے غلطیاں ہوئی ہیں، سب نے غلطیاں کی ہیں، یہاں کوئی پارسا نہیں ہے، ہم نے غلطیوں سے سیکھا ہے، ہم آج اس بات کے قائل ہیں کہ اگر ملک کا نظام آئین کے مطابق نہیں چلے گا، ملک ترقی نہیں کرے گا۔ بہت شکریہ، شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بریک کے بعد پیپلز پارٹی سے چودھری منظور ہمارے ساتھ ہوں گے، ذرا ان کا موقف بھی لیں گے، بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔
वेलकम बैक। और प्रोग्राम के सिलसिले में हमारे साथ चौधरी मंजूर साहब मौजूद हैं, सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब ज्वाइन करने के लिए। इससे पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब से मेरी गुफ्तगू हो रही थी और मैंने उनसे बार बार पूछा कि भाई ये कहाँ तय हुआ था कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो PMLN का होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी की अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये तय नहीं हुआ था। एटलीस्ट बिलावल ने आज ये बात कही। तो वो कह रहे थे कि मेरे घर पे ये इजलास हुआ, मैं वहां मौजूद था, मैं इस बात का गवाह हूं, फिर दुआए खैर की गई और ये तय किया गया कि PMLN को हम लीडर ऑफ अपोजिशन सेनेट में देंगे। तो क्या ये मिसअंडरस्टैंडिंग कहां पे? क्योंकि उनको तो बड़ा विविडली याद है कि ये कहां हुआ, किस वक्त हुआ, किस दिन हुआ और सबका इस पे एग्रीमेंट भी था। अच्छा, पहली बात तो ये मारिया मुझे कहनी है कि सबको अपने लहजे दुरुस्त करने पड़ेंगे और अल्फाज का चुनाव मुनासिब करना पड़ेगा। जो आज कल एहसन इकबाल साहब ने बातें की, जो आज मरियम नवाज साहबा ने बातें की, वो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। इस लहजे में अपनी पार्टी के लोगों से ज़रूर वो बात करें, लेकिन दूसरे लोगों से इस तरह से बात ना करें। ये मेरा मशवरा है उनके लिए और बाकी लोगों के लिए भी। दूसरी जो आपका सवाल है, देखें हमारा जो नुमाइंदा था उसको ये हदायत की गई थी कि आपने डिप्टी चेयरमैन का जो इलेक्शन है या जो चुनाव है उसमें भी आपने बात नहीं करनी, अपना वोट नहीं किसी तरफ डालना और कोई और बात भी नहीं करनी, ताकि हम जो चेयरमैन का इलेक्शन लड़ रहे हैं हम किसी पार्टी को नाराज करने की पोजीशन में नहीं है। क्योंकि वहां पे ANP भी कैंडिडेट थी, नून लीग भी कैंडिडेट थी, JUI भी कैंडिडेट थी, बाकी जमातें भी कैंडिडेट थी, तो हमने किसी को नाराज नहीं करना। दूसरा प्रिंसिपल PDM का ये तय हुआ है कि कोई फैसला कसरते राय से नहीं होगा, यूनानिमसली होगा, मुतफिका फैसला होगा। ठीक है। तो ये दोनों बातें हमारे नुमाइंदे ने दोनों चीजों पे कोई हिस्सा नहीं लिया, एक बात। दूसरी बात, मसला तब शुरू हुआ जब इन्होंने आजम नजीर तारर साहब को नामजद कर दिया बगैर किसी की मुशावरत के, और वो एक इरिटेंट है। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूं, इन्होंने एक सेनेटर बनाए थे राना मकबूल साहब, जो IG रहे हैं सिंध में। उन्होंने कोई सोशल काम बड़ा किया हो, उनका कोई पुलिस में कोई बड़ा नाम हो जिसमें उन्होंने कोई बड़ी रिफॉर्म्स की हो, या हाउस में आकर उन्होंने कोई बड़ा रोल अदा किया हो, कोई नहीं। सिर्फ एक उनके नाम पे है कि उन्होंने आसफ जरदारी की जुबान काटी थी। इसी तरह से अब एक बंदा आ जा रहा है, जिस तरह से वो वकील हैं, बहुत अच्छे वकील हैं, उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, जिस तरह से वो प्रैक्टिस सीखनी पड़ती है, पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस भी सीखनी पड़ती है। अच्छा। उन्हें पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस का भी कोई तजर्बा नहीं। तो सर प्रॉब्लम ये है कि तजर्बा नहीं है, इसलिए इरिटेंट के तौर पर। इरिटेंट सर इसलिए क्योंकि आपका माजी में चौधरी साहब वर्किंग रिलेशनशिप रहा है परवेज इलाही साहब के साथ भी। आपने डिप्टी PM बनाया था और उनके बारे में बड़ी एक्सट्रीम पोजीशन नहीं, जो अभी मैं कुछ और बात नहीं, मैं जो बिलावल ने आज बात की, उन्होंने कहा कि वो उस मुकदमे के वकील हैं जो बीबी शहीद के जो चल रहे हैं उसमें मुखालिफ पार्टी के ना, ये बड़ा कंसर्न था आप लोगों का। लेकिन आपने चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ जब मुमकिन हुआ वर्किंग रिलेशनशिप बनाई। क्या ये इतना बड़ा इशू था कि इस पे पूरे PDM को सरप्राइज दिया जाए, या PDM को बिल्कुल ही जो से कहते हैं कि हमने बार बार हमने जब मौलाना साहब ने बात की उस वक्त भी अपना कंसर्न कन्वे किया। मौलाना साहब की मीटिंग के बाद मरियम नवाज ने दोबारा रीएट्रेट किया इसी को, दोबारा इसी नाम को। तो इसका मतलब क्या है, जिससे चीजें खराब होती हैं। और वैसे भी PDM के अंदर ऐसा माहौल पैदा हो गया है कि JUI और PMLN मिल के चीजें पहले तय कर लेती हैं, फिर अंदर आ जाती हैं। अच्छा, तो ये अभी मैं एक मिसाल देना चाहता हूं, आपके प्रोग्राम। मौलाना साहब खुद हेड हैं PDM के, और उनके भाई जो हैं वो KPK के अंदर लीड कर रहे हैं। KPK के अंदर ANP बैठी है। ANP का एतराज ये है, उन्होंने डिमांड भी की कि हमें दे मौका, और फिर ये भी था कि रोटेशन कर लें। ये इस तरह से चीजें नहीं चलती। तो और आपको पता है, आप जरा फुटेज चलाएं जरा, वो कितनी बदतमीजी से मौलाना साहब को इशारा कर रहा था अवैस नूरानी कि आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़ें, ऐसे ये बात आपने की। मतलब एक इतना जूनियर बंदा बार पब्लिकली ऐसे बदतमीजी जैसे आपने कहा कि फैसले यूनानिमसली होने थे, या आपको कैंडिडेट पसंद नहीं था, तो फिर क्या ऐसा होगा कि आप एक कर्टसी कॉल भी नहीं करेंगे अपने PDM के बाकी लोगों को, और सुबह उनको जब हमने मैसेज दिया। अच्छा,
ہم نے میسج دیا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب سینئر ہیں، پرائم منسٹر رہے ہیں، ان کو کچھ وقت کے لیے بند جانے دیں اور اس کے بعد بیٹھ کے لیکن چوائسا صبح جانے سے پہلے بھی ایک کال کی کہ ہم جا رہے ہیں، ہم پیپر فائل کریں گے اور تھوڑی دیر میں نوٹیفیکیشن ہو جائے گا کیونکہ ہمارے پاس نمبرز ہیں، ان کو تو ٹی وی اسکرین سے پتا انہوں نے کدھر فائل کی ہے؟ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی تو پیپر اسی کے سامنے فائل کیے، یا تو کہیں اور انہوں نے جا کر دیے، انہوں نے کو جا کر سپریم کورٹ میں پیپر فائل کر دیے۔ لیکن آپ کو معلوم تھا کہ جب یہ پیپر فائل ہوں گے اس کے بعد یہ نوٹیفیکیشن ہو جائے گا، اور پی ڈی ایم میں پہلے یہ طے ہوا ہے کہ ادھر سے سارے فیصلے ہوں گے، ہم نوٹیفیکیشن ہو جائے گا، پیپلز پارٹی کا لیڈر آف اپوزیشن بن جائے گا۔ یہ فرق ہے تھوڑی سچویشن۔ نہیں، ان کا نوٹیفیکیشن بھی سنجرانی صاحب نہیں کرنا تھا، ان کا نوٹیفیکیشن بھی سنجرانی صاحب نہیں کرنا تھا۔ اچھا، ہم نے تو نہیں کہا جو یہ باتیں آج کر رہی ہیں سلیکٹڈ اور یہ اور وہ، مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ پنجاب میں انہوں نے مل کر بنا لیے، جس میں اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی ہیں، ان کو بھی مل کر بنایا گیا، بلا مقابلہ کروایا گیا۔ ہم نے تو نہیں کہا کہ مکمکا ہوا ہے، بلکہ وہ پہلے ہو گئے، وہ اور علی ظفر صاحب پہلے ہو گئے، ہمارے بغیر ہی ہو گئے۔ چلو دوسرا تو ہم نے وڈرا کر لیا، تو ہم نے تو نہیں ان کو کہا مکمکا کیا ہے۔ مریم نواز کی بیل ہوئی، ہم نے تو نہیں کہا ڈیل ہوئی ہے۔ حمزہ شہباز کی بیل ہوئی ہے، ہم نے تو نہیں کہا ڈیل ہوئی ہے۔ میاں شہباز شریف صاحب کی بیل ہونے والی ہے، ہم نے تو نہیں کہا ڈیل ہونے والی ہے۔ خورشید شاہ صاحب جیل میں پڑے ہیں، ان کے بلدیاتی ادارے بحال ہوئے، ہم نے تو نہیں کہا ڈیل۔ مریم حمزہ شہباز صاحب کے بعد ہمارے جبکہ ایک منٹ جبکہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی جو بڑی جینون استدعا سی، وہ عدالتوں نے نہیں سر شہباز شریف صاحب کی بیل ہونے والی ہے، آپ کو لگ رہا ہے خدشہ ہے، یہ انفارمیشن ہے، یہ کیا کس طرح آپ کو اندازہ ہے؟ چلو جو بھی ہے آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیل ہونے والی ہے۔ اسے خبر سمجھیں سر ہم، یا آپ کا اندازہ سمجھیں؟ چلو آپ جو بھی سمجھ لیں، مطلب بیل ہونے والی ہے۔ اچھا، بیل ہونے والی ہے شہباز شریف صاحب کی۔ اچھا، تحریک عدم اعتماد جو ہے یہ سنجرانی صاحب کے خلاف آپ کیوں نہیں لے کر آ جاتے؟ یہ پوچھ رہے تھے پی ایم ایل این والے بھی، بھائی اس دن تو پتہ چل گیا کہ 57 لوگ اپوزیشن کے ساتھ ہیں، اسی ہفتے لے آئیں آپ لوگ پیپلز پارٹی والے، جو کہ اب لیڈر آف اپوزیشن آپ کا ہے، آپ موو کر سکتے ہیں۔ نہیں تو تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے کتنے بندے چاہیے؟ 51 چاہیے نا؟ 51 ٹھیک ہے، تو 51 تو پہلے وہ ان کے بغیر بھی ہمارے پاس تھے نا، تو تحریک عدم اعتماد تو 51 سے بھی آ سکتی ہے، کیوں نہیں یہ لے کر آئے؟ اسی دن فیصلہ کیوں نہیں کیا جب انہوں نے بددیانتی کی؟ تو اسی دن کہتے کہ ہم دوبارہ پی ڈی ایم سے فیصلے ہوں گے، اور ان کو کرتے ہیں، پی ڈی ایم سے فیصلے ہوں گے، اب چونکہ انڈیویجول فیصلے بھی ہو رہے ہیں تو وہ پوچھ رہے ہیں ہمارا پیپلز پارٹی مطالبہ کیوں ہے نہیں کہ لے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے، یہی ہمارا مطالبہ ہے کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے فیصلے کریں، باہر بیٹھ کر فیصلے نہ کریں، باہر بیٹھ کر فیصلے کر کے پی ڈی ایم کے اندر نہ لائیں۔ بہتر یہ ہے کہ جو ہیڈ ہیں وہ وہی رول ادا کریں، اور ساری جماعتیں جو ہیں وہ ایکول ہیں، بڑی چھوٹی کوئی نہیں ہے اس کے اندر۔ لیکن پنجاب کے حوالے سے بلال بار بار بات کریں، آج بھی انہوں نے کہا کہ وہاں شاید پرویز الہی سے بھی بات کرنی پڑے، لانگ مارچ بڑا کلیئرلی عباسی صاحب کہہ کے گئے پی ایم ایل این اس کسی بھی پنجاب میں تبدیلی کا حصہ نہیں بنے گی، کیونکہ سلیکٹرز یہ چاہتے ہیں اور آپ لوگ وہی ڈیلیور کریں گے جو سلیکٹرز چاہتے ہیں۔ یہ مریم نے بھی آج بات کی ہے، کیا یہ ہم بھی کر سکتے تھے، ہم نے نہیں کیا؟ مطلب یہ ہوا، یہ بار بار ایک بات کر رہے ہیں، اس کے دو مطلب ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ اس پنجاب کے صوبے کے اندر جو 60% پاکستان ہے، اس کے اوپر اگر ایک نااہل اور نکما بندہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ مسلم لیگ نون کی اور عمران خان کی سپورٹ سے بیٹھا ہوا ہے، تو پھر یہ عمران خان کا اور مسلم لیگ نون کا مکمکا نہیں ہے یہاں پہ کہ بزدار کو بٹھانا ہے۔ آپ پنجاب کے عوام کو کیوں سزا دے رہے ہیں؟ 12 کروڑ لوگوں کو کیوں سزا دے رہے ہیں؟ کس بات کی سزا دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کی حکومت نہیں ہے؟ آپ کی حکومت نہ ہو تو آپ جس کو مرضی نون لیگ نے تو صاف کہہ دیا نا، ہم تو ہے نہیں اس میں۔ نمبر 2 میں ادھر آ رہا ہوں، میں ادھر آ رہا ہوں، آپ سے مراد ان کی بات ہی جی دوسری طرف آ رہا ہوں۔ ہم نے 5 جگہ پہ ان کو کہا ہے، بلوچستان میں کہا ہے، اسپیکر کا کہا ہے، ڈپٹی اسپیکر کا کہا ہے، پرائم منسٹر کا کہا ہے، پنجاب کا کہا ہے۔ ہم نے کہا ہے جہاں پہ ہم آسانی سے کر سکیں گے کریں گے، اور کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اگر یہ بزدار کے خلاف نہیں کرنا چاہتے، کوئی ایک پارٹی کل کو اٹھ کر کہے کہ ہم عمران کے خلاف نہیں کرنا چاہتے، تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی ایک چھوٹی پارٹی اٹھ کر کہہ دے، یہ کیا بات ہوئی
آپ کا جہاں پہ مفاد ہے آپ نہیں کرنا چاہتے. سر تو نون لیگ تو نہیں کرنا چاہتی تو پھر آپ لوگ کاف لیگ سے رابطے میں ہیں؟ رابطے میں ہیں کاف لیگ سے یا رابطے ہونے ہیں یا بات چل رہی ہے؟ کاف لیگ کے ساتھ وہ رابطے میں نہیں ہے. کاف لیگ کے ساتھ وہ رابطے میں نہیں ہے. حمزہ شہباز کے ادھر تو پروڈکشن آرڈرز نہیں جاری ہوتے قومی اسمبلی میں. صحیح. میاں شہباز شریف کے نہیں ہوتے, خورشید شاہ صاحب کے نہیں ہوتے, یہاں پہ تو ہر اجلاس میں ہوتے. بہت شکریہ چودھری منظور صاحب, بہت شکریہ, بہت شکریہ. بہت سارے سوالات جو پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہم نے ان سے پوچھے. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے. جماعت اسلامی کل ایک ریلی کرنے جا رہی ہے کراچی کے شہر کے حقوق دلانے کے لیے. اس حوالے سے بات ہوگی پروگرام کے آخری حصے میں. ہمارے ساتھ ویلکم بیک. کراچی ایک ایسا شہر ہے جو سب کا ہے لیکن لگتا ہے ایسے اس کا کوئی نہیں ہے. وہاں پہ رہنے والوں کے حالات, پانی, بجلی, گیس اور جو انفراسٹرکچر کی حالت ہے, کئی حکومتیں آئی, کئی حکومتیں گئیں, کئی دفعہ ریلیاں نکلی, کئی دفعہ مطالبات ہوئے, لیکن اس شہر کی حالت نہیں سنورتی. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جماعت اسلامی کے رہنما سلمان شیخ صاحب. کل جماعت اسلامی بھی فائنلی ایک ریلی کرنے جا رہی ہے وہاں پہ کراچی کو حقوق دو. تو یہ سلمان صاحب یہ بتائیے نا, یہ ریلی کا پروگرام کیا ہے اور یہ ویسے اس ریلی کو اس وقت اس ٹائم میں جہاں پہ پلان کر کے یہ ذرا سمجھائیے کہ اس وقت اسٹریٹجی کیا ہے آپ کی؟ دیکھیں ماریا, سب سے پہلے تو آپ نے خود کہا کہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کراچی کی اونرشپ کا ہے. یعنی یہاں سے کئی درجنوں جو ہے وہ پارلیمنٹیرین موجود ہیں, وہ اس بات پر تو آپس میں ملاقاتیں کرتے ہیں کہ سینٹ کا ووٹ کس کو دینا ہے, اس وقت ڈیل بناتے ہیں, ایک وقتی طور پر بیان دیتے ہیں. لیکن صورتحال یہ ہے کہ کراچی کا واقعتاً کوئی اونرشپ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. جماعت اسلامی کی جو یہ تحریک ہے حق دو کراچی تحریک, یہ میں بالخصوص سوشل میڈیا کو, چونکہ میں میڈیا سیل کو ہیڈ کرتا ہوں اور سوشل میڈیا پہ ہماری, تو آپ یقین جانیے کہ یہ ایک کراچی کی جو یہ حق دو تحریک ہے پورے سوشل میڈیا اور پورے کراچی میں جو ہے وہ ایک سب کی آواز بن گئی ہے کہ کراچی کو حق دو. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کراچی, خاص کر کراچی کے ساتھ جو سب سے بڑا ظلم ہے وہ جو اس کی مردم شماری والا مسئلہ ہے کہ جب آدھے لوگوں کو گنا جائے گا, ساری ریسورسز آدھی دی جائیں گی اور اس حوالے سے ساری چیزیں کی جائیں گی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں کا حال ہے, ہم پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی جاتے ہیں, بدترین ٹرانسپورٹ کا نظام ہے, شرمندگی کی حد تک کوئی, یعنی آپ کوئی اب تصور نہیں کیا جا سکتا کہ پبلک ٹرانسپورٹ میں کیسے عزت دار سفر کیا جائے. 2 بوندیں گرتی ہیں تو کراچی وہ منظر پیش سلمان کرتا صاحب, ہے. یہ جو ریلی ہے آپ کی, بالکل جو آپ مسائل گنوا رہے ہیں اس پہ تو خیر دس از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. میں خود کراچی میں رہ کے آئی ہوں, مجھے معلوم ہے زیادتی ہے اس شہر کے ساتھ. یہ کس سے, آپ مخاطب کس سے ہیں, یہ بھی ذرا بتائیے نا. وفاقی سب سے بڑا مسئلہ تو بالکل یقیناً ہم حکومت وقت سے مخاطب ہیں, اور بالخصوص صوبائی حکومت سے, جو کراچی کی بات تو بہت کرتی ہے لیکن صورتحال سب جانتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ ریپرزنٹیشن کراچی کی چونکہ اس طرح سے موجود نہیں ہوتی ہے, اور اس بڑی وجہ مردم شماری ہے, اور جو جس طرح سے جو ہے وہ کراچی کو حال بالخصوص صوبائی حکومت نے جو ہے وہ کر رکھا ہے. تو ہمارے جو سب سے اولین مخاطب ہیں, ہم تو یہ بات ہی انہیں سے کرتے ہیں کہ سب سے پہلے کراچی سے کوٹا سسٹم ختم کیا جائے, کراچی کے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع دیے جائیں. آپ جائیں تو صحیح ذرا سرکاری اداروں کے اندر, آپ کو نظر آ جائے گی کہ وہاں پر کراچی میں رہنے والے لوگوں کی ریپرزنٹیشن نظر نہیں آتی. ہمارا جو ہے وہ سب سے بڑے مطالبے میں ایک مطالبہ یہی ہے کہ کراچی کے نوجوانوں کو برابری کی سطح پر جو ہے وہ روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں, اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ کراچی کے جو دیگر مسائل ہیں, گیس کے, بجلی کے, کراچی کے مسائل تو پتہ نہیں اتنے دیرینہ ہے. آپ کی کل ریلی تو ہے لیکن مجھے لگتا یہی ہے کہ دیکھیں, میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جماعت اسلامی یہ نہیں ہے کہ صرف جماعت اسلامی کی پوری ایک ہسٹری ہے کہ جو جماعت اسلامی میں چاہے عبدالستار افغانی ہو چاہے نعمت اللہ خان ہو, جماعت اسلامی کی تاریخ ہے کہ جماعت اسلامی. چلے سلمان صاحب, میرے پاس وقت تھوڑا سا, کل آپ کی ریلی کے حوالے سے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا اس وقت یہ اس ریلی کرنے کا مقصد کیا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. شکریہ, خدا حافظ. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة. 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有
एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Kielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen.